बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट 1+1 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे तो पिछले कई सालों से सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन पिछले तकरीबन 3 सालों से इसमें बहुत शिद्दत आई है। यानी जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हुई है, वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है, तो पाकिस्तान के 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि इसका क्या हल होगा। मुज़ाकरात भी हुए, वो भी नाकाम हुए। अफ़गानिस्तान में भी हमारे इस वक्त जो है ना ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हालांकि 20 साल तक पाकिस्तान ने इन अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन अब जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो अब भी जो है ना वो हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। तो ये और इसके साथ जो है ना बाकी जो आलमी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, अफ़गानिस्तान में भी है और इस तरह पाकिस्तान में भी दाइश तंजीम जो है वो भी उसकी कार्रवाई अभी तेज़ी से बढ़ रही है। तो और खित्ते की जो सियासत है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अफरसियाब खटक साहब। अफरसियाब खटक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के बड़े दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में जो है ना इनका अपना एक नाम है, राइटर भी हैं। अफरसियाब खटक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने जो वीलॉग शुरू किया है। मुझे खुशी है कि ये एक अच्छा इजाफ़ा है हमारी सहाफ़त में, और मुझे यकीन है कि इससे बड़ा फ़ायदा होगा हमारे अवाम को, इस सूबे के अवाम को खुसूसन, और अमूमी तौर पर सबको फ़ायदा होगा, अच्छी इत्तलात उनको मिलेगी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे मैंने कहा भी कि सिक्योरिटी की सूरत हाल हमारे सूबे में और बलूचिस्तान में जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पहले भी ठीक नहीं थी, लेकिन पिछले 3 सालों में जब से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में तब्दीली हुई है तो यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है। तो वैसे आम तौर पे तो ये एक अंदाज़ा था कि अगर तालिबान वहाँ पे आते हैं इमारत इस्लामी, तो हमारी चूँकि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो यहाँ पे जो TTP का इशू है, बाकी जो तालिबान ग्रुप्स है, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो है ना ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया है। आप क्या कहते हैं? जी, पे आपकी बात दुरुस्त है। हकीकत ये है कि जो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसके लिए हमें बाहर देखने के बजाय पहले अंदर देखने की ज़रूरत है। जी, वो जैसे उर्दू में कहते हैं अपने गिरेबान में झांकने की बात ज़रूरी है। वो ये है कि जो पॉलिसी रही है पाकिस्तानी रियासत की, जो ख़ुसूसन 1980 की दहाई के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो ख़ुसूसन अफ़गान पॉलिसी रही है, उसमें पाकिस्तान जो है वो बैरूनी जंगों के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है। जी, और यहाँ पे यानी जंगों के कारखाने लगाए गए हैं, और बड़े पैमाने पे इंतहा पसंदी और तशद्दुद के लोगों के तरबियत करने के कारखाने बने हैं जो चल रहे हैं अभी तक। और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी गई, नामनिहाद जंग लड़ी 20 साल, लेकिन उसमें दहशतगर्दी कम होने के बजाय बढ़ गई। तो जब तक हम इसके असबाब पर रोशनी नहीं डालेंगे और गौर नहीं करेंगे और एक तनकीदी जायज़ा नहीं लेंगे और इन पॉलिसियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, एक तो ये है कि ये यहाँ पे इस्लाह नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें ना, ये जो तालिबान हैं, अब हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो इनको नहीं पहचानते। देखें ना, ये इस तरह की बातें वो करते हैं। ये तालिबान कहाँ थे? ये यहाँ से गए हैं, 30 साल यहाँ थे, यहीं पे थे, यहाँ से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो पहली बात तो ये कि आपने क्यों सपोर्ट किया उनको। फिर ये इस तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि उधर से लोग आए हैं, लेकिन ये कैसे आ गए? यानी पाकिस्तान की इतनी बड़ी फ़ौज है, वो कैसे यानी इन लोगों को इजाज़त दे सकती है, मौका दे सकती है कि वो यहाँ आ जाएं? चंद हज़ार लोग, लाखों की फ़ौज की मौजूदगी में कैसे आ गई है? इन सवालात का भी हमें जवाब देना होगा। मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर जब तक इन पॉलिसियों पे हम तब्दीली नहीं करेंगे, मसलन अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, जी, ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप और मैं तो जानते हैं, यहाँ के लोग हैं हम, ये अच्छे तालिबान नहीं थे, इससे पहले यही अच्छे तालिबान थे। इन्होंने इनको बिठाया हुआ था, इनको असलहे दिए, इनको मौके दिए, और अब वो लड़ने लगे हैं तो वो कहते हैं हम इनको नहीं पहचानते, और उनका नाम बदल दिया, कहते हैं इनका नाम है खवारिज। मेरे भाई देखें ना, TTP और अफ़गान तालिबान एक तंजीम है, बिल्कुल वाहिद तंजीम है। उनका एक अमीर है, एक नज़रिया है, उन्होंने हल्फ उठाया है, कोई शक नहीं है इसमें। तो अब आप कहते हैं ये खवारिज हैं।
اگر یہ خوارج یہ افغان طالبان کیا ہے، تو اصل میں یہ طالبان کا نام لے کر تنقید کرنا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقے نکالے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاستی پالیسی ہے اس میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اس تبدیلی پہ عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا یہ جو ابھی افغان طالبان جس کی جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ 20 سال تک پاکستان نے سپورٹ کیا، پوری دنیا میں پاکستان اس پہ بدنام ہوا کہ اسلام آباد میں، پشاور کے اندر ٹھکانے ہیں افغان طالبان کے، بلوچستان میں جب وہ حکومت آئی تو یہاں پہ بڑے شادیانے بجائے گئے۔ اس وقت 15 اگست 2021 کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جو عمران خان صاحب تھے غلامی کی زنجیریں توڑ دیے طالبان نے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہمارے وزیر خارجہ اس وقت شاہ محمود قریشی تھے، اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یار یہ طالبان کے وزیر خارجہ ہیں یا پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا؟ مطلب ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ جی مجھے ایسے لگتا ہے، یعنی میں تو سیاست طالب علم ہوں کافی وقت سے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پالیسی یہاں بنتی نہیں ہیں، پالیسیاں دور بنتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ صرف عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے، یعنی وہ پنجاب میں وہ سیاست بدلی نا، تو ایک دفعہ خضر حیات کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا یہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت میں، تو نعرہ لگ رہا تھا کہ نعرہ مارو زور دا خضر پتر چور دا، یہ نعرہ لوگ لگ رہے تھے، اس کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ تو خضر حیات کی پھر بات چیت ہو گئی اس وقت کی مسلم لیگ سے، تو پھر وہی جلوس جو آدھے راستے تک یہ کہہ رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے، یعنی اس کا، تو پھر یہاں بھی احکامات آ جاتے ہیں، تو اچھے طالبان برے طالبان بن جاتے ہیں، برے طالبان اچھے طالبان بن جاتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، اب تو سارے برے ہیں، اب تو سارے برے ہیں۔ دیکھیں لیکن اب بھی دیکھیں، یہ ایک بین الاقوامی جنگ ہے، یہ جنگ نہ پاکستان کی جنگ ہے نہ افغانستان کی جنگ ہے، یہ تو دیکھیں نا، سوویت یونین کو مغرب روکنا چاہتا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک جنگ کا سہارا لیا۔ سوویت فورسز کا آنا غلط تھا افغانستان میں، شک نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف جو مزاحمت تھی اس کو مذہبی شکل دی گئی، اور اس کے لیے پاکستان نے یہاں پر کارخانے لگائے اس جنگ کے، اور امریکہ نے یا برطانیہ نے یا دوسرے ملکوں نے پاکستان کو زمین کو استعمال کیا۔ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا جی، اور یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ اب تک ہے۔ تو جب تک یہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے گا تو تب تک ظاہر ہے کہ اگر دہشت گردی کے کارخانے یہاں چلیں گے تو اس سے کیا چیزیں پیدا ہوں گی۔ دیکھیں نا، اگر افغانستان کے لیے بھی آپ پیدا کر رہے ہیں وہاں ایکسپورٹ کرنے کے لیے، تو یہاں چلیں گے تو یہاں بھی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ اور ہمارے معاشرے میں ریڈیکلائزیشن آئی ہے، مذہبی انتہا پسندی آئی ہے۔ اب دیکھ لیں پاکستان میں کتنا مشکل ہو گیا ہے پرامن بقائے باہمی، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں، یہ تو انتہا پسندی کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے یہ بنیادی پالیسیاں جب تک تجدید نہیں ہوئی، آپ کہیں گے کہ فلان جگہ دہشت گرد ہیں، اس کے خلاف ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو کارخانہ اس کو پیدا کرتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو یہ تو کیسے حل ہوگا؟ تو یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اب یعنی آج آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے یا بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے جناب، جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، اس سے پہلے مجاہدین تھے افغانستان کے، وہ بھی یہاں سے آپریٹ کرتے تھے، پھر طالبان بنے، اب نئی چیزیں آ گئیں، داعش قسم کی چیزیں آ گئی ہیں جی۔ تو یہ سب اس بڑے کھیل کا حصہ ہے۔ البتہ ہمارے ہاں پبلکلی نہیں لیکن پرائیویٹلی بعض لوگ یہ کہتے تھے، خصوصاً جو بڑے صوبے کے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ کہتے تھے ان کو خطرہ لگتا تھا پشتون اور بلوچ نیشنلزم سے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس نیشنلزم کو مذہبی انتہا پسندی کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ بڑی احمقانہ باتیں ہیں، یعنی پاکستان کو ایک وفاقی جمہوری ملک ہونا چاہیے تھا جو اس کا صحیح طریقہ اس مسئلے کے حل کرنے کا ہے، اس کے بجائے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پشتون شناخت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ انتہا پسندی کو فروغ دیا اور اب تک اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی طالبان کا آنا جو تھا، اس میں بھی ایک فیکٹر یہ تھا، یہ ریہیبلیٹیشن کا پلان کس کا تھا؟ یہ تو آبادی کا تو نہیں تھا، پاکستان پختونخوا کی آبادی نے تو کوئی پلان نہیں بنایا تھا کہ ہم یہاں لوگوں کو لائیں گے۔ یہ تو عمران خان سابق وزیر اعظم صاحب نے ریکارڈ پہ کہا ہے، انہوں نے اس کی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے جرنیل بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا، اور ہم نے کہا کہ اتنے ہزار لوگ ہوں گے اور ان کی فیملیز کے اتنا خرچہ ہوگا، بجٹ یہ وہ سب نے بنایا کہ ریہیبلیٹیشن پلان، ان کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ وہ بھی کریں گے اور پھر آپریشنوں میں لوگوں کو نقصان ہوگا، اور یہ بھی کریں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ لوگوں کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ آپ دو پالیسیاں ایک ساتھ نہیں چلا سکتے۔ جب تک آپ دو پالیسیاں چلائیں گے عوام کی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اور عوام کی حمایت کے بغیر جنگیں نہیں جیتی جا سکتی۔ تو اس لیے میرا خیال یہ، میں اب بھی کہتا ہوں کہ
پوری طرح اس پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے کام کیا جائے، بحث کی جائے کھلے عام، اور ٹروتھ کمیشن قائم کیا جائے، حقیقت کا ڈھونڈ کرنے کا کمیشن بنایا جائے لیکن وہ تب بن سکتا ہے جب آپ فیصلہ کر لیں گے عمل میں، باتوں میں نہیں۔ باتوں میں آپ نے کئی بار یہ پالیسی عمل لی، دیکھیں نا نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا، میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان پہ 2014 دسمبر میں بنا، وہ 24 دسمبر کو بنا، اگر وہ بن جاتا افغانستان میں جنگ رک جاتی۔ یہ تو جنگ روکنا نہیں چاہتے تھے نا، اس لیے انہوں نے اس کو نہیں عمل درآمد نہیں کیا نا۔ اب ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم آج کے بعد یہ پالیسیاں بدل گئی، لیکن عمل میں آپ دکھائیں گے، زبانی نہیں۔ اس کے بعد پھر عوام کو اعتماد میں لیں۔ ظاہر ہے کہ عوام نے پہلے آپ کا ساتھ بھی دیا، بہت سی سرگرمیوں میں جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی، ساری پارٹیاں جمع ہوئی ملک کی، انہوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس پر ایک قدم بھی عمل نہیں کیا۔ تو میرے خیال ہے کہ اس پہ جب تک نہیں ہوگا، لوگوں میں اعتماد نہیں ہوگا، اور یہ دونوں کھیل نہیں چلیں گے۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ ان کا اختلاف ہے، یہ ظاہری اختلاف ہے۔ اچھا، ان کا اختلاف جو ہے وہ اسٹریٹجک اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف ٹیکٹیکل ہے۔ کچھ چیزوں پہ، یعنی جو چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ ان کا اختلاف ہے، جو بڑی چیزیں ہیں اس پہ ابھی بھی ان کے ریلیشنز ہیں، ان کے آنا جانا ہے، کچھ آنا جانا اعلانیہ ہے، کچھ غیر اعلانیہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو جب تک آپ ایک فیصلہ نہیں کریں گے، افغان طالبان اور TTP میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں 2007 سے 2021 تک 14 سال پاکستان ٹی وی اب اسٹیشنز دیکھ لیں، ہمارے ساتھ 14 سال تک یہ ریٹائرڈ جرنیل بحث کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ افغان طالبان مجاہدین ہیں اور TTP جو ہے ہندوستانی انٹیلیجنس نے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جب ہندوستانی انٹیلیجنس بھی وہاں نہیں ہے، ان کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اس کا جواب تو دیں نا جی، اس کے بارے میں تو کچھ کریں، یا کم از کم معافی مانگ لیں۔ بھائی جھوٹ لوگ بولتے رہیں، پوری یعنی 25 کروڑ لوگوں سے مسلسل آپ جھوٹ بولتے رہیں، کم از کم اس کی معافی تو مانگیں، تو عوام میں اعتماد تب پیدا ہوگا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ غلط پالیسیوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تو وہ اعتماد میں۔ لیکن اگر وہ نہیں کریں گے آپ، اور آپ کہیں گے کہ ہم پیداوار کے پیچھے تو جائیں گے، کارخانوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ داعش جو ہے نا، وہ جب یعنی طالبان کے آنے سے پہلے، یعنی 2015 میں یہ تنظیم قائم ہوئی، جب ابھی جو طالبان میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کے آنے سے پہلے وہ اشرف غنی صاحب کے دور میں، اگر آپ کو یاد ہے، وہ سرنڈر ہو رہے تھے۔ پھر ان کے جو امیر تھے اسلم فاروقی، وہ بھی NDS والوں نے گرفتار کیا، تو اس وقت ایسا لگا کہ یہ تنظیم ختم ہو گئی ہے۔ لیکن 15 اگست 2021 کے بعد افغانستان میں جس طرح تبدیلی ہوئی، تو داعش جو ہے نا ایک بالکل نئی شکل میں سامنے آئی۔ اس کابل ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک، بہت بڑا دھماکہ، 170 لوگ مارے گئے، اس میں امریکی بھی تھے۔ پھر ابھی وہ حالیہ جو روس کے اندر انہوں نے اٹیک کیا، پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ۔ تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس ریجن کے لیے؟ یہ بالکل اصل بات یہ ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کولڈ وار شروع ہوئی مغرب اور سوویت یونین کے بیچ میں، دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں اور دونوں کے پاس میزائل وغیرہ تھے جو ایک دوسرے کو ہٹ کر سکتے تھے، تو انہوں نے آپس میں جنگ نہیں لڑی۔ سرد جنگ ان کے درمیان تھی، گرم جنگ وہ ہمارے ہاں لے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے جیسے سوویت یونین کو یعنی شکست یہاں سے دلائی گئی، اور بڑے امریکہ میں بھی کتابیں لکھی گئی، یہاں پاکستان میں بھی لوگوں نے کتابیں لکھی کہ ہم نے روس کو شکست دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ داعش بھی ایک نئی شکل ہے اس کی جی، اس کے دو پہلو ہیں۔ افغانستان کا آپ دیکھ لیں، افغان لوگ مسلمان تھے، 1300 سال سے زیادہ وقت سے مسلمان ہوئے ہیں افغانستان کے لوگ، اکثریت لوگ مسلمانوں کی رہی ہے۔ اس کے بعد یعنی 1980 کی دہائی میں مجاہدین لائے گئے، جو عام مسلمان سے زیادہ ریڈیکل لوگ تھے، وہ لائے گئے۔ مجاہدین جب افغانستان میں جا کر ناکام ہو گئے تو پھر طالبان اٹھائے گئے۔ طالبان مجاہدین سے زیادہ ریڈیکل تھے۔ دیکھیں نا، اب دیکھیں نا، افغان مسلمان، مجاہدین، اس کے بعد طالبان۔ داعش نیا ایڈیشن ہے، اس سلسلے کا نیا ایڈیشن ہے۔ یہ طالبان سے زیادہ ریڈیکل ہے۔ یہ کہتے ہیں طالبان کی شریعت غلط ہے، وہ کہتے ہیں شریعت کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک نئی سرد جنگ شروع ہو رہی ہے، بلکہ ہو گئی ہے۔ اس میں ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی ہیں، اور دوسری طرف روس، چین اور ان کے اتحادی ہیں۔ دوحہ معاہدہ اس لیے ہوا ہے کہ طالبان کو واپس لایا جائے، اور طالبان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ اس علاقے کو عدم استحکام کا شکار بنایا جائے، تاکہ چین جو کچھ بنانا چاہتا ہے وہ نہ بنے۔
چین کی کوشش یہ ہے کہ وہ طالبان سے بھی بات کرے اور افغانستان کے خام مال کو اپنی صنعتی ترقی کے لیے بھی اور طاقت کے لیے استعمال کرے، اور وہ اپنے ان کا ایجنڈا ہے، روس کا اپنا ایجنڈا ہے، مغرب کا اپنا ایجنڈا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ضیاء الحق کے وقت سے یہاں جو کارخانے لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جس میں یعنی اس دن کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے جو پشاور کے صحافی ہیں جو یہ خراسان ڈائری چھاپتے ہیں، اس میں ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے لکھا تھا یہاں فری لانس ٹیررسٹ دستیاب ہیں۔ ہاں بالکل، افتخار فردوس کا تھا۔ جی افتخار فردوس صاحب نے کہا۔ تو دیکھیں اب یہاں پر اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہوں گی تو ان کے تو خریدار بھی آئیں گے نا۔ منڈی اگر لگے گی، آپ تندور گرم کریں گے تو لوگ روٹی اس میں اپنی لگائیں گے، کارخانہ ہے، بالکل کارخانہ ہے۔ تو پھر دوبارہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جیسے سوویت یونین اور امریکہ نے اپنی جو ہاٹ وار تھی، گرم جنگ، وہ ہمارے ہاں سے لڑی، اس طرح سے یہ دو ابھی بلاکس جو ہیں ان کے درمیان جو نئی جنگ ہوگی وہ پھر ہمارے خون کی قیمت پر ہوگی، اور خصوصاً پشتونوں کو جنگ کا ایندھن بنایا گیا ہے۔ یعنی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں پنجاب میں بھی تھی، لیکن آپ نے کوئی پنجاب میں اس طرح کا آپریشن دیکھا ہے؟ یعنی مرید کے پہ کبھی آپ نے دیکھیں کہ ٹینک وہاں گئے ہوں یا جہازوں نے بمباری کی ہو؟ یعنی وزیرستان میں جتنی بمباریاں ہوئی ہیں، تو اصل میں میرا کہنا اب بھی یہی ہے کہ ریاست اپنی پالیسیاں تبدیل کرے، اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو اعتماد ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ رہے گا، آپ پرائی جنگیں یہاں پر دوبارہ لا رہے ہیں، ایک نئی جنگ شروع کر رہے ہیں، اور داعش اس میں نیا ایکٹر ہے۔ داعش کی کتابیں آپ دیکھ لیں طالبان کے خلاف، یعنی خوفناک کتابیں انہوں نے اپنے طور پہ ایسے لکھی ہیں بالکل کہ کیسے وہ غلط ہے، کیسے ان کے خلاف جہاد فرض ہے، وہ کہتے ہیں بالکل وہ بڑی بڑی کتابیں۔ اچھا، آپ نے کتابوں کی بات کی تو آپ نے حالیہ ایک افغانستان انٹرنیشنل کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو مطلب افغان طالبان تھے ان کے لیے کہاں سے کتابیں چھاپی گئی، پھر ٹی ٹی پی، ساری القاعدہ کہاں بنی، پشاور کے اندر بنی۔ تو ابھی آپ نے جو ہے نا یہ داعش کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں پشاور میں چھپ رہی ہے، یہ کہاں پہ؟ دیکھیں نا، میری عرض یہ ہے، وہ تو میں نے وہاں ان سے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی تھی اور کافی چیزوں پر میں نے بات کی تھی، ایشوز پر میں نے یہ کہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ طالبان کہتے ہیں کہ داعش پاکستان میں ہے اور ہمارے اوپر حملے کر رہی ہے۔ اس نے کہا پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہمارے اوپر حملے کر رہی ہے۔ میں نے کہا دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں اس کاروبار میں شریک ہیں اور رہے ہیں۔ نئی بات نہیں ہے، طالبان بھی رہے ہیں اور ہمارے جو ریاست ہے اس نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں جب پشاور میں جب سے یعنی رہتا ہوں تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ساری کتابیں چھپ رہی تھیں مجاہدین کے لیے، 90s میں کتابیں چھپ رہی تھیں طالبان کے لیے، 2014 کے بعد پھر لٹریچر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے داعش کا۔ اب پشتو کی کتابیں اگر چھپیں گی، پشتو کی کتابیں ظاہر پیرس میں تو نہیں چھپے گی نا، پشتو کی کتابیں لاہور میں بھی نہیں چھپے گی۔ پشتو کی کتابیں تو ظاہر ہے کہ ان کو ترجمے کرنے والے، لکھنے والے، چھاپنے والے سب یہاں پہ ہے نا جی، یہ افغانستان ہے، یہ افغانستان ہے۔ لیکن افغانستان میں تو طالبان کی موجودگی میں داعش کے لیے کتابیں چھاپنا آسان نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ ایک قصہ رہا ہے بدقسمتی سے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور اس کا سارا بجٹ اور اس کی ساری اسٹرکچر جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، لیکن ایک سافٹ اسٹیٹ ہے۔ لیکن یہاں دنیا کا کون سا دہشت گرد یہاں نہیں آیا؟ آپ نام لیں کسی تنظیم کا، بالکل صحیح بات ہے، القاعدہ، ETIM، ٹرکش اسلامک پارٹی، فلاں فلاں فلاں، دنیا بھر کے کچھ وقت میں فلپین سے لوگ آئے تھے، فلپین سے لوگ یہاں پر آئے تھے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا ماحول ہے جس سے سارے لوگ آتے ہیں یا تھوڑا سا سرمایہ لگا کے دہشت گردی میں اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں۔ تو بڑی طاقتوں کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں کریں گے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وار آف ایٹریشن، وار آف ایٹریشن، ایک تکا دینے والی جنگ جس میں فریق کو آپ اتنا تکا دیں کہ وہ گر جائے۔ تو یہ جنگیں جو ہیں یہ لڑی جا رہی ہیں اور اس میں ظاہر خون تو ان لوگوں کا نہیں بہ رہا جو جنگیں کر رہے ہیں، جنگیں تو وہ آپس میں کریں لیکن صرف پیسہ ان کا لگ رہا ہے اور خون تو ہمارے لوگوں کا، وطن ہمارا تباہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ چیز، ان کی جو ایمرجنس ہوتی ہے، پیچھے کون ہوتا ہے، کون چلانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو داعش تنظیم ہے یہ اب ایک ٹرانس نیشنل، ایک گلوبل تنظیم ہے، کئی ممالک میں اس کے نیٹ ورک ہے۔ تو اس کے پیچھے کون ہے؟ مطلب وہ کرزئی صاحب کا ایک بیان موجود ہے، پھر میرے خیال میں ایک جو ہے نا وہ امریکن فارن منسٹر تھی، ایک اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے،
اس کے پیچھے کون ہے, یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, ہم ظاہر ہے میں اور آپ تو ریاست میں نہیں ہیں, ہماری ایکسیس تو اس طرح کے اطلاعات تک نہیں ہے, لیکن ہم تو سیاسی تجزیے کرتے ہیں اور چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں, عوامل دیکھ کے کرتے ہیں. ہمارے خطے میں مثلا پاکستان اور افغانستان میں داعش کی پچھلے چند سال کے آپ نظر ڈالیں, ان کے حملوں کا ہدف کون ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ایک پوائنٹ کا ایجنڈا ہے کہ چین کو پاکستان سے بھی نکالیں اور افغانستان سے بھی نکالیں. تو ظاہر ہے کہ کون ہے تو چین تو اس کے پیچھے سے نہیں ہو سکتا کہ چین تو اپنے خلاف کون ہے, ان کے اپنے خلاف تنظیمیں نہیں بنا سکتا. مغرب یہ کہہ سکتا ہے کہ یعنی مغرب پہ بھی کبھی داعش کے حملے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ القاعدہ جو تھا یہ تو ہمارے سامنے یہاں پشاور میں بنا. بالکل. اور اس وقت تو 1988 میں اس وقت تو یہاں پہ امریکی اثر موجود تھا پورا, ان کی موجودگی میں بنا. اور افغانستان میں جو لڑائی لڑ رہے تھے امریکی اس وقت اس لڑائی کو سپورٹ کر رہے تھے. تو کبھی کبھی پھر اسی القاعدہ نے امریکہ پہ بھی حملہ کیا, وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ شروع میں القاعدہ امریکہ کے خلاف تو نہیں بنا تھا نا. تو داعش کا ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مشرقی بلاک ہے اس کا یعنی ہدف فی الحال ٹارگٹ یہ ہے, لیکن ان سے بعید نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ القاعدہ کی طرح مغرب پہ بھی یعنی اٹیک ان کا ہو سکتا ہے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ فی الحال اس علاقے میں ان کا ہدف جو ہے وہ چین خصوصی طور پر اور روس. ٹھیک. اچھا, آپ افغانستان کے اندر جلاوطن بھی رہے ہیں, تو آپ کی بڑی اسٹڈی ہے افغانستان کے اوپر, یعنی زبانیں بھی آپ جانتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے ہماری افغانستان کے ساتھ لگتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کہاں پہ خامی ہے؟ کیا ہماری غلطی ہے یا وہاں سے غلطی ہے؟ یہ ہمارے ناظرین اس بارے میں جو ہے نا وہ بڑے ایک تشنگی ہے, مطلب آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جی دیکھیں, ایسے ہے کہ ظاہر ہے کہ دو فریق جب آپس میں اختلاف ان کا ہوتا ہے تو ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل ایک فریق 100% ٹھیک ہے اور دوسرا فریق 100% غلط ہے, لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی غلطی کس کی ہے. جی, یعنی جو بنیادی بات ہے, بنیادی کچھ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, اس میں دونوں طرف کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جس کا ہمیں یعنی ایک اگر ہم ایک عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہنا ہوگا کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن بڑی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ خصوصاً یہ جو جنرل ضیاء الحق کے بعد جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان نے ایک طرح سے اس کو اپنا 5واں صوبہ بنانا شروع کیا. اچھا, وہاں پہ حکومتیں یہاں سے یعنی حکومتیں بھیجیں, یہاں سے بنا کے حکومتیں انہوں نے بھیجی, وہاں پہ بٹھائیں, اور اس کو پھر اس کا تختہ الٹنے کے لیے یہاں سے جنگیں لڑی گئی ہیں. اس لیے پاکستان کی حمایت وہاں پہ بہت ختم ہو گئی ہے. طالبان میں بھی بڑے لیڈروں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا ان کے ساتھ کچھ ان کا کمیونیکیشن بھی ہوگا, لیکن جو عام طالبان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی میں غلطی رہی ہے. افغانستان کے بارے میں یعنی دیکھیں نا, پاکستان کی اپنے صوبوں کے بارے میں پالیسی آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے بارے میں تو کیا اس کی اچھائی ہوگی. اگر آپ بلوچستان اور پختونخوا میں جس طرح سے فاصلہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ دیکھیں نا چند ہفتے پہلے جو اسلام آباد میں پشتونوں کے ساتھ ہوا, کیا کوئی ملک اس طرح کر سکتا ہے کہ اس ملک کے جو باشندے ہوں ان کو بحیثیت قوم ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے, بحیثیت قوم ان کے خلاف کارروائی ہو, وہ ریڈی والوں کو آپ پکڑیں کیونکہ وہ پشتو بولتے ہیں. تو یہ اس طرح کی پالیسیاں ملک کے اندر چلاتے ہیں. تو پڑوسیوں کے بارے میں تو بالکل غلط ایک افغان پالیسی جو ہے وہ چلی ہے میں سمجھتا ہوں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس پالیسی میں سول حکومتوں کا چونکہ کردار نہیں رہا, لیکن سول حکومتوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. کیوں سول حکومتیں نہیں کہتی کہ یہ غلط پالیسی ہے؟ کیوں وہ پارلیمنٹ میں مطالبہ نہیں کرتی کہ اس پالیسی کو بدلا جائے؟ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری سب کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ پالیسیاں جرنیل بناتے رہے ہیں اور جرنیل اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. آج تک افغان پالیسی جو پاکستان کی ہے وہ جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے, اور یہ پالیسی غلط پالیسی ہے. جب تک یہ پالیسی ہے نہ پاکستان میں استحکام ہوگا, نہ افغانستان میں استحکام ہوگا, نہ اس خطے میں. بالکل اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ کبھی کوئی ایسی حکومت آئے گی پاکستان کے اندر کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں, کیونکہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہ پڑتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, یعنی نواز شریف صاحب جب دوسری بار وزیر اعظم بنے 1996 تھا میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے 1996 میں انتخابات میں انہوں نے اکثریت حاصل کی, 2/3 میجارٹی. جی بالکل, یعنی 2/3 میجارٹی کے وزیر اعظم بیٹھے تھے, برحال وزیر اعظم. انہوں نے خبروں میں سنا کہ پاکستان نے افغانستان کو
طالبان کے افغانستان کو تسلیم کر لیا ہے. اچھا یہ اخباروں میں آ چکی ہیں, انٹرویو اپنے کتابیں آ چکی ہیں اس پہ. تو انہوں نے اپنے اس وقت کے وزیر اطلاعات سے پوچھا, انہوں نے اس سے کہا کہ ان کو تو ایک لکھا ہوا پریس ریلیز فارن منسٹری سے آیا ہے, تو یہ تو حکومت کی پالیسی ہے. انہوں نے وزیر خارجہ سے پوچھا, گوہر ایوب صاحب وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ایجنسیوں نے آپ کو بھی نہیں بتایا, ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ سے انہوں نے منظوری لی. تو اس طرح کی پالیسیاں جب آپ کا 2/3 میجارٹی کے وزیر اعظم جو ہو اس کو بتائے بغیر جو ہے اس طرح کے اعلانات ہو سکتے ہوں, تو جب تک یہ صورتحال رہے گی ظاہر ہے کہ پھر تو یہ جو لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے, خصوصاً ہمارے صوبے میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں پچھلے 2-3 سال میں, اور کسی پارٹی کے نہیں, یہ عوام نے مظاہرے کیے ہیں. یہ سوات میں یا بنو میں یا ہر جگہ میں یہ عوام نکلے ہیں. تو عوام کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ پالیسی کون چلا رہا ہے. ٹھیک, اور یہ بڑی جو ہے نا ایک مثبت میرے خیال میں تبدیلی ہے کہ لوگ جنگ کی وجہ سے انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ اب ہر جگہ پہ مطلب خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مظاہرہ نہ ہوا ہو. اچھا, یہ جو ابھی یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہے کہ جیسے افغانستان کے 15 اگست 2021 میں ایک حکومت تبدیل ہوئی, طالبان آئے, پھر وہ سیریا کے اندر ایک رجیم چینج ہوا, اور اب اس خطے میں مطلب یہ پاکستان کے اندر بھی مطلب پاکستان کے بارے میں بھی لوگوں کے بڑے خدشات ہے کہ اب جو ہے نا مطلب اس کا کوئی اثر یہاں پہ بھی ہوگا. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایسے ہے جی کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا 1991 میں, تو مغربی جو اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کرنا شروع کی. اس کے بارے میں نے لکھا بھی تھا اس وقت 90s میں فرنٹیئر پوسٹ کے لیے کالم لکھتا تھا جی, تو میں نے اس میں لکھا بھی تھا. انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی, دا گریٹر مڈل ایسٹ, جی, وسیع تر مشرق وسطی. مشرق وسطی چونکہ مغرب کا حلقہ اثر تھا, یعنی 20ویں صدی میں, بلکہ 19ویں صدی میں عثمانی سلطنت کے خلاف بات شروع ہوئی اور 20ویں صدی کے شروع میں عثمانی سلطنت ختم ہو گئی, تو مشرق وسطی مغرب کے اثر میں چلا گیا. تو گریٹر مڈل ایسٹ انہوں نے اس لیے کہا کہ سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور یہ اس علاقے میں ان کو ویکیوم نظر آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا گریٹر مڈل ایسٹ مطلب سارا علاقہ جو ہے مغرب کے زیر اثر چلا گیا ہے. تو اب یہ گریٹر مڈل ایسٹ کا نقشہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے ایک سرے پہ سیریا ہے, دوسرے سرے پہ افغانستان ہے, اور دونوں میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور دونوں میں ایسی حکومتیں آ گئی ہیں. تو اس کے مطلب یہ کہ مغرب اس علاقے میں استحکام نہیں چاہتا, اور اس کا مقابلہ چونکہ چین سے ہے اقتصادی میدان میں اور روس سے فوجی میدان میں ہے, تو وہ اس علاقے کو ان دونوں طاقتوں کو زخم پہنچانے کے لیے ڈیسٹیبلائز کرے گا. اچھا, اور سینٹرل ایشیا کو ڈیسٹیبلائز کرے گا. تو پاکستان سے یہ قصہ ایسا افغانستان منتقل ہو رہا ہے. 2009 میں رچرڈ ہالبروک نے کہا تھا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا سفیر ہوں. تو ایف پیک کے نام پہ تو کوئی ملک نہیں تھا, تو کسی نے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں لیکن یہ ایک آپریشن تھیٹر ہے, ایک ریجن. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایف پیک کو استعمال کیا جائے گا یہاں سے افغانستان سے پھر دیکھیں گے کہ جو ویکسٹ لنک ہوگا سینٹرل ایشیا میں وہاں منتقل ہوگا. تو یہ ایک لمبی جنگ ہے, یعنی ایسی فوری نہیں کہ کل یا پرسوں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جب تک جنوبی ایشیا کے ممالک پاکستان سمیت یہ اپنی پالیسیاں نہیں بدلتے اور یہ نہیں کہتے بڑی طاقتوں سے کہ آپ کے ساتھ ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے, سب کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. میں نہیں تجویز کرتا کہ آپ کسی بلاک میں شامل ہو جائیں, ایک بلاک سے نکلیں دوسرے میں شامل ہو جائیں, آپ اچھی تعلقات رکھیں. لیکن یہ جو آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہیں, یہ جو آپ کی ایڈکشن ہے, جو آپ کو نشہ ہو گیا ہے, یہ بہت خطرناک نشہ ہے. یہ ہیروئن سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارے ہاں یہ جنگیں نہیں ہوں گی, آپ آپس میں ایک دوسرے کا لڑائی لڑیں, آپ کا فیصلہ ہے. تو یہ شام میں جو آیا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے, شام کی تبدیلی افغانستان میں تھوڑا سا فرق ہوگا, کیونکہ ابھی جو ویسٹ کے الائز ہیں عرب دنیا میں, وہاں تھوڑی سی ریفارمز آ گئی ہیں. وہ اس طرح طالبان ٹائپ کی بالکل نظام وہاں لائیں گے تو ان کے الائز کے لیے بھی مشکل ہوگی. تو اس طرح تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ طالبان سے برانڈ مختلف ہوگا, لیکن جو اس کے مقاصد ہیں وہ یہی ہوں گے جو یہاں پہ افغانستان میں طالبان کے لانے کے لیے. سیریا میں جو تبدیلی آئی, وہاں پہ جو طالبان آئے وہ بھی طالبان ہی ہے, یعنی وہ النصرہ تنظیم تھی, وہ القاعدہ کی الائی رہی ہے, لیکن وہ
تھوڑے سے جو ہے نا وہ اب اسلامیت سے زیادہ نیشنلسٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک خاتون وزیر کو بھی رکھ لیا ہے, مطلب یعنی یہ ایک نئی چیز ہے. تو یہ مطلب ادھر جو معاملات چل رہے ہیں, مطلب اس ریجن میں یہ جو جنگیں ہیں, تو یہ مطلب یہاں پہ اب جو لوگ ہیں وہ بڑا جو ہے نا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آخر یہ پشتون سرزمین میں یہ کب تک جنگیں ہوں گی, کب تک یہ لوگ جو ہے نا مطلب تکالیف برداشت کریں گے, کیا ان کے بچوں کو بھی کوئی مطلب امن سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جو فلم کا اسکرپٹ لکھتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس علاقے میں جس طرح کی ڈسٹیبلائزیشن لانی ہے, یعنی افغانستان کے پڑوس میں چین ہے, سینٹرل ایشیا ہے, پاکستان ہے, لیکن پاکستان سے طالبان گئے ہیں, پاکستان کے ساتھ طالبان کی اس طرح سے مخاصمت نہیں ہے. لیکن اس طرف ظاہر ہے کہ ان کے لیے یا وہ کہیں گے کہ طالبان کا نظام ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ظاہر ہے کہ جو علاقے لگے ہوئے ہیں چین کے, وہ بھی وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. سینٹرل ایشیا میں بھی 5 ریپبلکس ہیں, 3 کی افغانستان کے ساتھ بارڈرز ہیں اور 2 بارڈرز کے بغیر ہیں لیکن نزدیک ہیں. تو یا وہ طالبان کا نظام قبول کریں گے, وہ بھی تباہی ہے. قبول نہیں کریں گے تو اختلاف آئے گا, آخر میں اختلاف جھگڑے پر منتج ہوگا. اس میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو جو دور کے لوگ ہیں جو فلم بنا رہے ہیں, تو یہاں پر اس طرح کی فلم کی ضرورت ہے. سیریا میں نے جیسے عرض کیا, چونکہ عرب پیننسولا میں تبدیلیاں آ گئی ہیں جی, کچھ اصلاحات آ گئی ہیں, سعودی عرب میں UAE ماڈرن ملک بن گئے ہیں, اس لیے وہاں انہوں نے ایسی فلم نہیں چلائی جس سے جو ان کے الائز ہیں وہاں ان کے لیے اس طرح کے خطرات پیدا ہوں. لیکن وہ جو بڑی جنگ ہے یا بڑے پیمانے پہ جنگ ہوگی, نظریاتی جنگ ہوگی, اس میں پھر وہ طالبان کے ساتھ ہوں گے, یعنی یا طالبان کے ساتھ یا جو انتہا پسندی ہے اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ نظام اس طرح کا انہوں نے نہیں لایا جو باقی عرب ملکوں کے ساتھ جنگ شروع کرے, یہ وہ نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے اور اسرائیل کے لیے بھی خطرہ نہ بنے, کیونکہ وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ آ جاتے کہ وہ بالکل کسی چیز پر نہ رکتے, انتہا طرف چلے جاتے, تو ان کا پہلا جھگڑا اسرائیل کے ساتھ آتا. تو اسرائیل کے ساتھ بھی وہ نہیں لڑوانا چاہتے, اور جو عرب ممالک ان کے الائز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو نہیں لڑوانا. اچھا, تو اب انٹرنیشنل معاملات پہ تو باتیں زیادہ ہو گئی, اب کچھ پاکستانی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آپ نے 2008 میں یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بنی, آپ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر تھے اور آپ سینیٹر بھی بنے. تو پھر آپ نے ANP چھوڑ دی, تو کیا وجہ ہے, وہ کیا بڑی وجہ تھی؟ آپ کا جو کہو اس وقت شاید پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف تھا, اس کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی؟ نہیں, میں تو عوامی نیشنل پارٹی نے مجھے نکالا, میں تو عوامی نیشنل سے استعفیٰ نہیں دیا تھا جی, انہوں نے مجھے نکالا انہوں نے. تو یہ سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا مجھ سے, تو اس لیے کہ اگر میں استعفیٰ دیتا تو اور ظاہر میں پریس کانفرنس کرتا, یہ سارے وجوہات پہ روشنی ڈالتا. لیکن چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری نہیں. اور صرف میں اکیلا نہیں تھا, یعنی بہت سارے اور, لطیف افریدی صاحب ہیں, بشرا گور صاحبہ ہیں, بشیر احمد مٹا صاحب ہیں, محسن داوڑ ہیں, اور ہمارے ساتھی, ان سب کو انہوں نے نکالا ہے. تو یہ تو ان کا وہ ہے, یعنی برڈن ہے کہ وہ بتائیں. میں سمجھ گیا ہوں. یہ سارے جو آپ نے بتایا یہ تقریباً سارے PTM کے ساتھ ان کا بڑا ایک لگاؤ تھا, مطلب ایک یہ بات صحیح ہے, حمایت کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے, ہمارا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ PTM اس سرزمین کی تحریک ہے. اچھا, وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, نہیں بننا چاہتے. ہماری تو اگر وہ بات مانتے ہیں, ہماری خواہش تو تھی کہ وہ سیاسی پارٹی کی شکل بنے, لیکن یہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں, بس ٹھیک ہے. لیکن جدوجہد ان کی ٹھیک جدوجہد ہے. یعنی ہم ANP میں بھی تھے تو ہم نے یہ کہا کہ ANP کو ان کی حمایت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور اب بھی ہماری رائے یہ ہے کہ ان کی حمایت ہونی چاہیے. تو ANP میں اس پہ اس وقت اختلاف تھا, اگرچہ بعد میں ANP نے بھی کہا کہ کئی موقعوں پر ان کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی, لیکن بدقسمتی سے اس وقت وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن بہرحال پارٹیوں میں ANP جیسی پارٹیاں, نیب اس طرح کی پارٹی تھی کہ اس میں دائیں بازو, بائیں بازو, سینٹرسٹ لوگ, سیکولر لوگ, مذہبی لوگ, سب لوگ ہوتے تھے. تو لیکن پارٹی میں جمہوریت تھی تو سب لوگ چل سکتے تھے. بدقسمتی سے یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ اب اختلاف رائے پہ لوگ پارٹی میں نہ رہیں یا پارٹی سے نکل جائیں. تو بہرحال لیکن ہم نے تو نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا.
اچھا، پھر جو آپ نے ابھی یعنی پی ٹی ایم کے ساتھ آپ لوگ رہے ہیں، پھر آپ لوگوں نے ابھی جو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ این ڈی ایم بنائی ہے، جو جس میں آپ بھی جو ہے نا، آپ کو بھی ایک مرکزی عہدہ ہے آپ کے پاس، محسن داوڑ آپ لوگوں کے چیئرمین ہیں، بشرا بی بھی اس میں ہے، بشیر مٹا صاحب بھی ہے. تو یہ پھر آپ لوگوں نے پی ٹی ایم سے کیوں رائے جدا کی؟ یہی کہ وہ پارلیمانی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور آپ لوگ پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ سیاسی پارٹی ضروری ہے. صحیح. کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، ادارے کی ضرورت ہے. ادارے سے مراد یہ افراد تو فانی ہیں، نہیں رہتے، لیکن ادارے رہتے ہیں. ادارے سے مراد ایسے ادارے مثلا ان کے اپنی فورمز ہوتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کی لائبریریاں، ان کے آرکائیوز ہوتے ہیں. پالیسیوں میں تسلسل رہتا ہے. دیکھیں نا، برطانیہ آج بھی ایسے مسئلوں پہ بات کر رہا ہے جو یعنی چرچل کے وقت یہ فیصلے ہیں، ابھی تک ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. تو ہمیں بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ پارٹی بننی چاہیے. پی ٹی ایم کا جیسے میں نے عرض کیا، وہ مثلا جنگ کے خلاف بات کرتی ہے، جو بہت اچھی بات ہے. جو مثلا جو ہمارے قبائلی ضلع ہیں یا پرانے فاٹا کے ضلع ہیں، ان کے لیے بات کرتی ہے، جو بہت ٹھیک بات ہے، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، سیاسی پارٹی کی ضرورت اس لیے ہے، مثلا خواتین کو سیاست میں ہونا چاہیے. جی، یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ تو سیاسی پارٹی کرے گی نا. اچھا، یہاں کے اقتصادی مسائل کون حل کرے گا؟ تعلیم عام کرنے کا پروگرام ہونا چاہیے، ماحولیات کا پروگرام ہونا چاہیے، ایک منظم پروگرام. وہ ایک سیاسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے این ڈی ایم اس خیال سے بنائی ہے کہ وہ بظاہر چھوٹی پارٹی ہوگی، لیکن ایسی بات کرے گی جو اس سرزمین کی اور یہاں کے رہنے والوں کی بات ہوگی. مثلا یہ واحد پارٹی ہے جس نے دوحہ معاہدے کی مخالفت کی. جب یہ دوحہ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اور ہم نے دیکھا کہ یعنی کئی موقعوں پہ اس طرح کی باتیں، ایسی چھوٹی پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ ایسی بات کرتی ہے جو تاریخ کی سچائی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا، اور یہ پارٹی بنی ہے. یہ بھی نوجوانوں کی پارٹی ہے. ہم لوگ نوجوانوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر اس کے چلانے والے نوجوان لوگ ہیں. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو نوجوان اور بھی اکٹھے ہوں گے. اور یہ اس لیے ہم نہیں بنائی کہ دوسری پارٹیوں کی مخالفت کے لیے بنائی، اس لیے بنائی ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے بات کر سکیں اور ان کی آواز ہم بلند کر سکیں، ان کے لیے آواز بلند. مطلب یہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ماڈل نہیں ہے نا کہ جب آپ صرف اگر کس طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے منشور کو امپلیمنٹ کرائیں گے، آپ کیسے جو ہے نا تبدیلی لائیں گے معاشرے کے اندر، یہ مطلب. اور اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح نوجوان بھی ہے، اس طرح اگر صرف یہ پروٹیسٹ اور ڈیمانسٹریشن دھرنوں کے ساتھ جو ہے نا اگر کوئی کام آپ کا ہوتا نہیں ہے تو آپ دھرنا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ جو ہے نا تشدد کی طرف بڑھ جائے. بالکل ایسے یعنی تشدد کے ہم حق میں نہیں ہیں. جی، اور تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. گزارش یہ ہے کہ نظریاتی پارٹیاں لمبے عرصے کے لیے کام کرتی ہیں. یہ 2020 کا کرکٹ نہیں کھیلتی ہیں، ٹیسٹ میں میچ ہوتا ہے، لمبا میچ. نظریاتی پارٹیاں کبھی کبھی 60 سال کے بعد، 80 سال کے بعد جو ہے بڑی پارٹیاں بن جاتی ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ اس طرح سے پارٹی ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا، ایک عوامی تحریک ہو سکتی ہے، ایک وقت کے لیے نکلا ہے، کچھ عرصے کے لیے نکلا ہے، اس یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح کا امکان ہے. اور لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ خصوصاً اپنی سرزمین پہ آپس میں ایسی اختلاف نہیں بنانے چاہیے کہ جس سے ہم مشترکہ عمل نہ کر سکتے ہوں. تو یہ جو پی ٹی ایم کا جرگہ تھا، اس میں ہم لوگ شریک ہوئے اور ہم نے وہاں اپنی باتیں بھی رکھی، اپنا نقطہ نظر بھی رکھا. اور ان سے وہ جو اس طرح کی کوئی تحریک چلائیں گے تو اس میں بھی ہم شامل ہوں گے اور ان کو بھی ہم بھی دعوت دیں گے. تو یہ ہمیں سلسلہ رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے اور ڈیموگرافیکلی بھی ایک حقیقت ہے. ہمارے جوان اکثریت سوسائٹی میں جوانوں کی ہے اور جو تحریکیں نیچے سے اٹھتی ہیں ان کی طرف ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں عزت سے پیش آنا چاہیے. سیاسی پارٹیوں میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں ان کے لیے نئی چیزیں پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہیں یا وہ نئی چیزوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. ہمارے خیال میں ان سے ڈرنے کے بجائے ان کے ساتھ نزدیک جا کے بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور مشترکات ڈھونڈنی چاہیے. اختلافات ڈھونڈنے پہ ہم سارا دن لگے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اشتراک ڈھونڈنا چاہیے. خصوصاً ہماری جو قومی تحریک ہے اس میں جو مشترکہ نکات ہیں ان پر ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ نے ابھی پی ٹی ایم جرگے کی بات کی جو خیبر میں ہوا، اس میں آپ نے بھی شرکت کی، آپ کی جماعت محسن داوڑ صاحب بھی تھے.
اور بھی کافی سارے سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھی، لیکن جو اس کے بعد آخری روز جو انہوں نے ایک چارٹر پیش کیا ڈیمانڈز، اس میں اب کچھ ڈیمانڈز ایسے ہیں جس پہ لوگ جو ہے نا مطلب بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہ جی لشکر انہوں نے ایک اعلان کیا 80 رکنی جو جرگہ تھا، حالانکہ یہ کہا مطلب یہ سنا ہے کہ یعنی جو جرگہ تھا 80 رکنی، اس میں بھی جو ہے نا اس پہ اتفاق نہیں پایا جاتا تھا، کچھ اور جیسے کہ یہاں سے پختون سرزمین سے جو ہے نا وہ ہمیں حساب دیا جائے وسائل کا، پھر یہاں سے سارے جو ہے نا طالبان بھی نکل جائے اور یہاں سے ملٹری بھی نکل جائے، تو اس قسم کے اس کا بھی جو ہے نا 2 مہینے تو پورے ہو گئے، کچھ مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیسے مطالبات تھے؟ دیکھیے یعنی ان کی نیت اچھی ہے، ان کا ارادہ اچھا ہے، کوئی یعنی پی ٹی ایم جو ہے وہ یعنی یہاں پر امن چاہتی ہے، یہاں پہ یعنی جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، یہاں پہ عوام کے لیے ایک اچھی زندگی چاہتی ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کیا ظاہر ہے کہ ان کے خیال میں اس کے لیے ضرور کوئی پروگرام ہوگا، ان سے بات اس پر ہوگی، ظاہر ہے کہ ان کی لائحہ عمل سامنے آئے گا، ہم دیکھیں گے تو اس پر بات بھی کریں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں زیادہ جو توجہ ہے وہ اس بات پر دینی چاہیے، پی ٹی ایم کو بھی، ہمیں بھی، سب لوگوں کو، سیاسی لوگ جو سیاست میں ایکٹیو ہیں، اصل میں ہمارے عوام کا موڈ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے میرے خیال میں، جو تاریخی تبدیلی پختونخوا میں آئی ہے، وہ پختونخوا کے عوام کا مزاج ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں پختونخوا کا ایک ضلع مجھے بتائیں جہاں لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوں، کم یا زیادہ، لیکن ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں ایک امن کے لیے ایک آواز اٹھی ہے، اور ایسی کمیٹیاں بنی ہیں ہر ضلع میں، امن کمیٹی، جس میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ساری پارٹیاں جو آپس میں اختلاف کرتی ہیں وہ ان کے مقامی لوگ آپس میں مل کے یہ سب کام کرتے ہیں۔ مجھے بھی موقع ملا ہے کئی اس طرح کے جلسوں میں شریک ہونے کا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی موڈ کو دیکھنا چاہیے۔ لوگ تشدد نہیں چاہتے، تشدد کے خلاف ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردی کو رد کیا ہے لوگوں نے فیصلہ کن طور پہ، وہ جو 30-40 سال پہلے غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے، لیکن لوگ جو ریاستی پالیسیاں اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ اس کو بھی یہ آپریشن کو جس طرح نتیجہ ہوا ہے، آپریشن نے کوئی نتیجہ نہیں دیا۔ یہ دیکھیں نا ضرب عضب جیسا بڑا آپریشن، اتنی بمباری ہوئی ہے وزیرستان پہ کہ اتنی ہندوستان پہ کبھی پاکستانی جہازوں نے بمباری نہیں کی، لیکن پتہ چلا کہ اس کے بعد تو دہشت گردی سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں عوام کے موڈ کو دیکھنا چاہیے۔ عوام میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے بھی خلاف ہیں اور جو ریاستی پالیسی ہیں اس کے بھی خلاف ہیں۔ ہمیں زور دینا چاہیے ریاستی پالیسی کے بدلنے پر، اور ہمیں دہشت گردی کی بھی مخالفت کرنی چاہیے بالکل مکمل طور پہ، اور ساتھ میں جو ریاستی پالیسی غلط ہے اس کی بھی غلطی دور کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے عوام کا مطالبہ ہے، لیکن یہ لشکروں سے نہیں ہوگا، یہ جو عوامی ابھار ہے اس سے ہوگا، ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو پشتون نیشنلسٹ تنظیمیں یا جماعتیں ہیں جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، این ڈی ایم ہے، پی ٹی ایم ہے، ان کی پارلیمان میں جو ہے نا بالکل کوئی یعنی زیادہ نمائندگی نہیں ہے، صرف ایک احمد ولی خان صاحب جو ہے نا وہ بھی بلوچستان سے سینیٹر بنے ہیں، وہ تو یہاں سے بنی بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ اے این پی جو ہے نا ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور اس کے جو ہے نا ابھی میرے خیال میں صوبائی اسمبلی میں 1 سیٹ ہے، اور یہ سارے جو ہے نا اے این پی سے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ تو آپ چونکہ خود اے این پی میں رہے ہیں تو ان کی سیاست پہ بڑے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو باچا خان اور ولی خان صاحب کا جو نظریہ تھا وہ بالکل انہوں نے جو ہے نا بلا دیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر معاشرہ بدلتا ہے، سماجی طور پہ بدلتا ہے، اقتصادی طور پہ بدلتا ہے، اور کلچری طور پہ بدلتا ہے، اور سیاست میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جس طرح سے پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کو لانے میں جرنیلوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ قوم پرست تحریکوں کو ہٹا کے یہاں پہ دوسری پارٹیاں لانا چاہتے تھے، اور پی ٹی آئی ان کی نظر میں ایک ریپلیسمنٹ تھی، لیکن ساتھ میں یہاں پہ شہری زندگی آئی، اربنائزیشن۔ روایتی پارٹیاں صرف قوم پرست پارٹیاں نہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور پارٹیاں آپ دیکھ لیں، ان میں بھی جو زمیندار اشرافیہ تھی اس کا غلبہ تھا۔ صحیح۔ ابھی یہاں پہ اربن زندگی آ گئی ہے، اس اربن زندگی کے نئے طبقے پیدا ہوئے ہیں، نئے سماجی حصے نقشے پہ آئے، سیاسی نقشے پہ آئے ہیں، وہ ٹکٹ چاہتے ہیں، وہ پارٹیوں کے عہدے چاہتے ہیں، روایتی پارٹیوں میں جگہ نہیں ہے ان کے لیے، تو نئی پارٹی آئی، لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور ایسے لوگ جو پہلے سے ان کے لیے کوئی سیاست میں جگہ نہیں تھی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔
اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بھی اس شکل میں قائم نہیں رہے گی جیسے یہ بنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے بھی اپنے سیاسی تضادات ہیں، لیکن ہمیں ان کی سیاست سے اختلاف ہے، ہم نے ان کی سیاست پر جو وہ حکومت میں تھے ہم نے ان کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں بھی یہ جو ابھی قصہ ہے جس طریقے سے ان کو سزائیں وغیرہ دی جا رہی ہیں، فوجی عدالتوں میں سزائیں نہیں ہونی چاہیے. جو پی ٹی آئی کے دور میں سزائیں وہ بھی غلط تھیں، لیکن اگر یہ ہم کہیں گے کہ اب پی ٹی آئی کو فوجی سزائیں ہم شروع کر دیں، اگر یہ بدلے ہم لیتے رہیں گے تو یہ تو پھر یعنی 22ویں صدی تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی. جو بات غلط ہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے. ہمیں یہ بات اسی طرح کرنی چاہیے کہ انہوں نے بھی غلطی کی تھی، یہ بھی غلطی کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ایک نئے چیپٹر کا آغاز کریں اور ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہیں اس کا نوٹس لیں. اچھا، میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک طرح سے اپنے سماج پر نظر ڈالیں. ایک نئی سوسائٹی یہاں پہ آ گئی ہے، ہم معیشت بدل گئی ہے. یہ صرف آپ دیکھیں ڈیری پروڈکٹس پشاور ویلی میں کتنی بڑی پیمانے پہ یہ کاروبار شروع ہو گیا ہے. یا آپ دیکھیں شادی ہال آ گئے ہیں، لوگ گھروں میں شادیاں کرتے تھے، حجروں میں یا پھر خیمے لگاتے تھے، اب وہ اس قصے ختم ہو گئے ہیں. ٹیلی ویژن فریج ہر گھر میں آ گیا ہے. خلیج سے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں پیسے لاتے ہیں، ایک نئی مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے. اس مڈل کلاس کو جگہ دینی ہوگی. جگہ نہیں دیں گے تو نئی پارٹیاں بنیں گی، نئی تحریکیں بنیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نارتھ میں پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ شامل ہوئے تھے اور ساؤتھ میں ہمارے صوبے میں پی ٹی ایم میں بہت سے اس طرح کے لوگ شامل ہوئے تھے، یہ نئے طبقات کے لوگ. تو سیاسی پارٹیوں کو اپنے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے. صحیح. اب ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے، تو یہ جو ابھی آپ نے عمران خان صاحب تو جیل میں آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا ان کو سزائیں دی جا رہی ہے، یہ اچھا نہیں ہے جمہوریت کے لیے. تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے ان کو لایا گیا جس طرح بھی ہے خیبر پختونخوا میں بھی، لیکن اس وقت تو وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، میرے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی حیثیت نہیں بدلتی. یعنی وہ الیکشن میں اگر میرا خیال آج بھی ہو تو شاید ان کی پارٹی لگتا ایسے ہے کہ وہ اکثریت جیت لے گی آج بھی اگر جانبدارانہ الیکشن ہو. لیکن مجھے ان کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے. وہ حکومت میں رہے ہیں، دیکھیں 33 سال ان کی حکومت رہی ہے. وہ ایک ایسا کام بتائیں کہ جس میں یہ کہہ سکے کہ ان کی حکومت نے یہ تبدیلی لائی ہے. اس صوبے میں تو ان کا اب دیکھیں نا 11-12 سال ہو گئے ہیں ان کو یہاں حکومت میں رہے ہوئے. اس صوبے کی حالت کیا ہے؟ یہ جو ہم آپ بھی بات کر رہے تھے یعنی کرم ایجنسی یا دوسری جگہوں میں جنگیں ہیں، لیکن صوبائی حکومت نے کیا ان کے لیے کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لیکن ان کا سوشل میڈیا کا جو فورس ہے وہ اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ ایک اربن شہری آبادی جو ہے اس کے لوگ ہیں، پھر ان کے ڈائسپورا سے تعلقات ہیں، جو باہر لوگ رہتے ہیں ان سے تعلقات ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فینامنا ہے، باہر سے آئے. پاکستان میں تو سوشل میڈیا بھی ابھی شروع ہوا ہے، دنیا میں ذرا پہلے ہوا ہے. تو اس لیے وہ اس میں آگے ہیں، ان کا پروپیگنڈا مضبوط ہے، اس کا بڑا اثر ہے. لیکن دیکھیں جمہوریت تو اسی لیے اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو حکومت کرنے دیں، لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ لوگوں کا حق ہے. ٹھیک، اقتدار والا عوام ہے. جب عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نئی حکومت کو نہیں مانتے. اگر وہ کہیں گے تو پھر ان کی اسی طرح سے مخالفت کرنی چاہیے جیسے مثلا کسی ڈکٹیٹر کی مخالفت ہوتی ہے. جب وہ حکومت میں تھے ہم نے کہا تھا اس وقت کہ آپ یعنی کوئی تبدیلی لائے بغیر کیوں آپ پرانے نظام کو چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی تبدیلی لائیں گے. یعنی 25 لوگوں کو سول لوگوں کو فوجی کے عدالتوں میں سزائیں ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں. ہم نے اس وقت ان پر تنقید کی تھی. صحیح. لیکن یہ طریقہ کہ چونکہ یہاں پہ کوئی حکومت بیٹھ کے یا کوئی جرنیل بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ سیاست میں ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. یہ فیصلہ کرنے کا عوام کو ہے. اس ملک کے مالک 25 کروڑ عوام ہیں. کوئی محکمہ، کوئی بڑے سے بڑا محکمہ یا چھوٹے سے چھوٹا محکمہ، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاست کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کون وزیر اعظم بنے گا اور کون نہیں بنے گا، کون کوالیفائڈ ہے کون ڈسکوالیفائڈ ہے. یہ امریت ہے. یہ امریت کی ایک نئی شکل ہے. ظاہر ہے کہ پھر لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑیں گے. پاکستان کی تاریخ میں نے دیکھی ہے، ایوب خان کے خلاف تحریک میں سیاست میں آیا تھا اور میں نے دیکھا ہے ہمیشہ لوگ امریت کے خلاف آخر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو عمران خان صاحب جس طرح آئے ہیں، مطلب 2013 میں پہلے ان کی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنی، پھر وہ چند سالوں کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. تو اب جس طرح اس کی ایمرجنس ہوئی کہ ایک دم تیزی سے وہ آگے بڑھے،
اس کی اسی طرح مطلب یہ ختم بھی ہو جائے گا، یا بس اب وہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر وہ سسٹم کے اندر آ چکے ہیں، اب اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہو سکتی جی، اور ختم کرنا بھی یعنی سیاسی پارٹی کو آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ عوام کے سامنے ان کو غلط ثابت کریں اور لوگ ان کو ووٹ نہ دیں، یہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن پارٹیاں، کانگریس ہندوستان میں بہت لمبے عرصے تک اقتدار میں رہی، بہت لمبے عرصے تک، یعنی لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پارٹیاں اگر ایک دفعہ آ گئیں تو وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آئین ہو اور جمہوریت ہو۔ صحیح۔ پاکستان میں اصل مشکل یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ جو 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، یہ کس نے کی؟ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، یہ کس نے کی؟ یہ جرنیل شاہی نے کی۔ تو اگر آپ 5 الیکشن اور بھی اس طرح کرائیں گے، ملک میں استحکام نہیں آئے گا جب تک عوام کے ووٹوں سے حکومت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر عمران خان کو پنجاب میں ووٹ ملے ہیں تو آپ ان کو تسلیم کر لیتے۔ دیکھیں وہ کتنا ان پاپولر ہو گیا تھا، یہی عمران خان تھا۔ اب دیکھیں 2021 میں اس کی کیا حالت تھی، آپ ہمارے سامنے تھے۔ بالکل، یہ کتنے انتخابات ہار رہے تھے، ضمنی انتخابات کتنے ہو رہے تھے، اور مسلسل یہ ہار رہے تھے، ہمارے سامنے نہیں تھا۔ یعنی یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، ہمارے سامنے گزرا ہے ابھی۔ تو اگر اور پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کے بجائے ان کو اگر اپنی میعاد پوری کرنے دیتے تو شاید یہ الیکشن ہار جاتے۔ صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو ہٹانے کا کون ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ بات، اور پھر الیکشن میں دھاندلی، یہ پہلی بات ہے۔ الیکشن کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ اس کے بعد ایک تو ایک پرانی دھاندلیوں کی تحقیقات کریں اور نئی دھاندلی کے خلاف آپ ضمانت مہیا کریں کہ دھاندلی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا، بس اب آخری سوال ہے، آپ چونکہ خود سیاستدان بھی ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ آپ جیل میں بھی رہے ہیں، حیدرآباد میں آپ بہت سارے سیاستدان اس وقت جب آپ جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ تھے، تو آپ سیاست میں کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ جی مجھے تو یہ فخر رہا ہے بہت بڑے سیاستدانوں کے ساتھ کام کرنے کا۔ پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو ظاہر ہے کہ مجھے تو خوش قسمتی میری تھی کہ بادشاہ خان کے ساتھ بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ سن 72 دسمبر میں جب وہ واپس تشریف لائے جلا وطنی سے، خان عبدالولی خان کے ساتھ ہم جیل میں تھے، ان سے بھی ہم نے بہت سیکھا۔ خیر بخش ماری، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزن جو ہمارے استاد تھے، اجمل خٹک صاحب، میں اسٹوڈنٹ تھا تو سب سے پہلے یعنی ایک طرح سے ہمارے سیاسی استاد اجمل خٹک صاحب تھے، ان سے بھی ہم نے بہت سیکھا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے بہت سارے استاد رہے ہیں سیاست میں، اور نیشنل عوامی پارٹی سب سے اچھی پارٹی تھی۔ اس سے اچھی پارٹی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی، نیب۔ وہ اس میں مختلف خیال کے لوگ تھے، ایک خیال کے سارے نہیں تھے، اس میں دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرسٹ، سیکولر، ریلیجس لوگ سب شامل تھے۔ تو قومی تحریک یہی ہوتی ہے کہ جس میں دیکھیں نا، قوم میں تو ایک خیال کے لوگ تو قوم نہیں ہوتے نا، قوم میں تو مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک تحریک واقعی قوم کی نمائندہ ہو تو اس میں مختلف خیالات کے لیے جگہ ہوگی، لیکن خیالات کی جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی نظریہ یا کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ نیب کا مکمل پروگرام تھا، آزاد خارجی پالیسی مثلاً تھی، یہ تھا کہ مثلاً سماجی انصاف ہوگا، یعنی طبقاتی تقسیم جس طرح سے اس کا خاتمہ ہوگا، صوبائی خود مختاری، ایک جینون صوبائی خود مختاری فیڈریشن، اس طرح تو ایک واضح پروگرام بھی تھا، لیکن مختلف خیالات کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، اور اتنی جمہوریت تھی۔ نیب کی جب میٹنگ ہوتی تھی مرکزی کمیٹی کی، 2 دن یا 3 دن ہوتی تھی۔ اچھا، 2 دن 3 دن، اب میٹنگیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ بحث کرتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ آپ نہیں بول سکتے اور میں بول سکتا ہوں، یا یہ کہ میں ویٹو کروں یا میں بات کر لوں گا تو سب ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کریں۔ سب لوگ بحث کرتے تھے، بحث کے نتیجے میں فیصلے ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل پارٹی میرے خیال میں وہ تھی، اور اگر میرا بس چلے تو اسی طرح کی ایک پارٹی جو ہے وہ وجود میں اگر آ جائے گی، اور جن لیڈروں کے میں نے نام لیے اس طرح کے لیڈر ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں تو پرانی نسل کا آدمی ہوں، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ شاید یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہو، علم نہیں ہو، ان نوجوانوں میں شاید اس سے بھی بڑے لیڈر موجود ہوں، اور وہ جدوجہد میں آگے اگر بڑھیں گے تو میں ان کا بھی اسی طرح احترام کروں گا کہ جیسے میں نے پرانے لیڈروں کی بات کی۔ جناب افروز صاحب خٹک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔